रोमांस और जिनसी जज्बा, इन तीनों के मिलाप से जन्म लेता है जीनियस। चैप्टर 12 सबकॉन्शियस माइंड, दरमियानी लिंक, दौलतमंदी की राह का 11वां कदम। जहन कैसे काम करता है, इसको पहले समझें। हमारा शऊरी दिमाग हवासे खमसा यानी हमारे देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की हिस्स के जरिए से मालूमात यानी डेटा जमा करता है और शऊरी दिमाग को भेजता है। यह हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सारा डेटा होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप रोजाना बहुत सा डेटा वसूल करते हैं, मगर वो आपको याद नहीं रहता। इस डेटे को मुफीद और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जहन का एक और हिस्सा होता है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जहां वो तमाम डेटा रिकॉर्ड होकर स्टोर होता रहता है जो बार बार शऊरी दिमाग में आया था। वो थॉट्स जो शऊरी जहन में वाइब्रेट ज्यादा करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाते हैं, और जब भी जरूरत हो सबकॉन्शियस माइंड अपने यहां स्टोर शुदा मालूमात को शऊरी दिमाग को फराहम कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का तरीका ये है कि ये अच्छे बुरे, आला कमतर की तफरीक किए बगैर हर सेंस इंप्रेशन, हिस्सी तासुर या थॉट को जमा करता रहता है। आप खुद इरादी तौर पर यानी जानबूझकर भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कोई मंसूबा, कोई ख्याल, कोई जिंदगी का मकसद भर सकते हैं जिसके नतीजे में आप कोई मादी फायदा या दौलत को पाना चाहते हो। सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे अहम ख्यालात या कह लें इंफॉर्मेशंस वो होती हैं जिन थॉट्स के साथ कोई शदीद ख्वाहिश, कोई जज्बाती एहसास जैसे यकीन, मोहब्बत जुड़ा हो। मतलब ऐसे थॉट्स जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े हों, वो जल्द ही सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को बड़ी अहमियत देता है और उनके हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम करता है। जहन में लाएं उन हिदायत को जो ख्वाहिश, डिजायर से मुताल्लिक चैप्टर में दी गई थी, जिनमें उन 6 स्टेप्स का खुलासा दिया गया था, या मंसूबों को अमली जामा पहनाने के हवाले से जो चैप्टर था उसमें जो हिदायत दी गई थी। उनसे आपको अंदाजा होगा कि जो ख्याल आप सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाते हैं वो कितने अहम होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। इंसान नहीं जानता कि प्रोसीजर क्या है, मगर इसके बावजूद आपका सबकॉन्शियस माइंड कायनात की किसी नामुख्ततम, किसी लामहदूद ताकत से जुड़ा होता है, और ये आपकी ख्वाहिशों को मसावी मादी तरक्की में ट्रांसम्यूट करता रहता है। मतलब आप थॉट के जरिए से एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिस वाइब्रेशन के पीछे ख्वाहिश के जज्बे की एनर्जी होती है। कोई भी ऐसा ख्याल जिसे जज्बे की शिद्दत दी जाए, वो ख्याल सबकॉन्शियस माइंड में घर करता है, और फिर इस ख्याल को, उस ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने की तरकीबें ढूंढना शुरू कर देता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको इरादी तौर पर अपने मंसूबे, अपनी ख्वाहिशें, अपने मकासद, अपनी मंजिलें सौंप सकते हैं, जिसके बाद ये उन ख्वाहिशों को, उन मंसूबों को ठोस शक्ल देने की मंसूबा बंदी करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए ऑटो सजेशन पर इस किताब में जो चैप्टर पहले हम सुन आए हैं, उस चैप्टर को दोबारा सुनें। जहानत के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को समझें। एक है इंसानी दिमाग की जहानत जो महदूद है, मिटने वाली है, फाइनाइट है, मुख्ततम है, और एक है कायनाती जहानत जो नामुख्ततम है, इनफिनाइट है, ना मिटने वाली है, ना मुख्ततम है और लामहदूद है। इन दोनों जहानतों के दरमियान एक लिंक है, और उसी लिंक का नाम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो मीडियम है कि जिससे हम इस कायनाती, इस नामुख्ततम जहानत तक रसाई पाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सीक्रेट प्रोसेस है जिसके जरिए से मेंटल इंपल्सेस यानी जहन में उठने वाली तरंगें फैलती हैं,
ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، وسیع ہوتی ہیں اور مساوی روحانی توانائی میں ڈھل جاتی ہیں۔ یہی سب کانشیس مائنڈ وہ میڈیم ہے کہ جس میں دعا خود اس انرجی میں ڈھل جاتی ہے جس سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتوں کا جو امکان ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہے وہ بے تحاشا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ ایسے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے کہ آپ شعوری سطح پر جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے جب بھی سب کانشیس مائنڈ کے سبجیکٹ کو گفتگو کا موضوع بنانا چاہا ہے، ہمیشہ خود کو چھوٹا محسوس کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ کے مقابلے میں انسان کا کانشیس مائنڈ بہت ہی زیادہ محدود ہے۔ خود یہ تھاٹ تک انسان کو مبہوت کر دیتا ہے کہ انسان کے سوچتے دماغ اور لامحدود ذہانت کے درمیان ایک لنک ہے۔ خود اور خدا کے درمیان ایک کنیکشن ہے اور اس کا نام ہے سب کانشیس مائنڈ۔ جب تم سب کانشیس مائنڈ کو بطور حقیقت مان لیتے ہو، اسے قبول کر لیتے ہو اور یہ بھی سمجھ جاتے ہو کہ اس میں کیا کیا امکانات، پوسیبلٹیز پوشیدہ ہیں، اور یہ جان لیتے ہو کہ اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے خواہشوں کو مساوی مادی اور مالی ترقی میں بدلا جا سکتا ہے، تو پھر ہی آپ ان انسٹرکشنز، ان ہدایات کی اہمیت کو سمجھ پاؤ گے جن کا ذکر ڈیزائر، خواہش سے متعلق چیپٹر میں کیا گیا تھا۔ اور تب ہی آپ یہ بھی سمجھ سکو گے کہ کیوں میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ اپنی جو بھی خواہشیں ہوں، جو بھی ڈیزائرز ہوں، ان کو برننگ ڈیزائرز بنا دو، کیونکہ برننگ ڈیزائرز تھاٹ کی ہائی وائبریشنز کو پیدا کرتی ہیں جو سب کانشیس مائنڈ میں زیادہ آسانی سے گھس پاتی ہیں۔ خواہش کا کلیئر، واضح اور تحریری شکل میں ہونا اس ضمن میں بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس ضمن میں استقامت اور پرسسٹنس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے جو 13 اصول میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ تمام کے تمام بنیادی طور پر محرکات ہیں کہ جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ پر اثر انداز ہونے کے لیے ہیں۔ اگر پہلی کوشش میں آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو متاثر نہیں کر پاتے، اس سے انفلوئنس نہیں کر پاتے، تو ہمت نہ ہاریں۔ اس بات کو سمجھیں اور یاد رکھیں کہ سب کانشیس مائنڈ ایسے تھاٹس کو، ایسے افکار کو، ایسی سوچوں کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جو آپ کی عادت بن چکی ہیں، اور اس میں کوئی بھی تھاٹ داخل کرنے کا طریقہ وہ ہے جس کا ذکر ہم فیتھ کے چیپٹر میں کر چکے ہیں۔ اگر سب کانشیس مائنڈ کو آپ متاثر نہیں کر پا رہے تو یقین کی کمی آپ کا مسئلہ ہے۔ صبر کریں اور مستقل مزاجی سے لگے رہیں۔ بی پیشنٹ اینڈ بی پرسسٹنٹ۔ فیتھ اور آٹو سجیشن کے حوالے سے جو چیپٹر آپ سن آئے ہیں، ان میں جو ہدایات آپ کو دی گئی تھی، ان میں سے اکثر کو اس چیپٹر میں بھی دہرایا جائے گا، کیونکہ آپ کے سب کانشیس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا سب کانشیس مائنڈ رضاکارانہ انداز میں، والنٹریلی، خودکار سسٹم کے تحت کام کرتا رہتا ہے، چاہے آپ اس پر اثر انداز ہونے کی خود جان بوجھ کر کوئی کوشش کریں یا نہ کریں۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ خوف اور غربت کے تھاٹس کو آسانی سے قبول کرتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی فکری عادتیں بن چکی ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنے تھاٹس کو، مثبت خیالات کو پورے یقین اور جذبے کی شدت کے ساتھ دہرانے میں ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں تو پھر سب کانشیس مائنڈ خوف کی بجائے جرت اور غربت کی بجائے عمارت کے خیالات کو بھی قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سب کانشیس مائنڈ کبھی بیکار نہیں بیٹھتا۔ یہ وہ فیکٹری ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی۔ اس میں ٹریفک کا داخلہ اور باہر جانا لگا رہتا ہے۔ اگر اس میں آپ اپنی خواہشات کو نہیں بوتے تو اس بے شعوری کی حالت میں، انکانشیسنس کی حالت میں بھی یہ آپ کے روٹین کے زیادہ شدت والے تھاٹس کو اپنا حصہ بناتا رہتا ہے۔ ہم پہلے ہی بتا آئے ہیں کہ تھاٹس ترنگیں ہیں جو مثبت بھی ہو سکتی ہیں اور منفی بھی، اور یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو پہنچتی رہتی ہیں، مسلسل اور لگاتار۔
سب کانشیس مائنڈ کو 4 ذرائع 4 سورسز سے یہ ترنگیں اپروچ کرتی ہیں، جن کا ذکر ہم سیکس ٹرانسمیوٹیشن سے متعلق گزشتہ چیپٹر میں کر آئے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ آپ جو زندگی جی رہے ہیں اس میں تھاٹس کی ترنگیں مسلسل پیدا ہو رہی ہیں اور آپ کے علم میں آئے بغیر آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ترنگیں منفی ہوں اور کچھ مثبت۔ اب آپ چونکہ اس میکینزم کو جان رہے ہیں، اس لیے اب آپ کو جان بوجھ کر یہ کوشش کرنی ہے کہ منفی ترنگوں کو روکیں اور مثبت ترنگوں کو، جو کہ آپ کی برننگ ڈیزائرز سے ہم آہنگ ہوں، ان کو جذبے کی شدت کے ساتھ پیدا کریں تاکہ یہ مثبت ترنگیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتی جائیں۔ جب یہ صلاحیت آپ خود میں پیدا کر لیں گے تو سمجھیں کہ سب کانشیس مائنڈ کے دروازے پر موجود تالے کی چابی آپ کے ہاتھ لگ گئی۔ اب آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہی تھاٹس کی ترنگیں داخل ہوں گی جو آپ کی خواہش، آپ کی زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ ہوں گی، جبکہ منفی تھاٹس داخل نہیں ہو سکیں گے۔ انسان جو بھی تخلیق کرتا ہے، جو بھی چیز بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے اس کے ذہن میں اٹھنے والی سوچوں کی ترنگوں سے۔ یاد رکھیے، کبھی کسی انسان کی زندگی میں ایسی کوئی چیز انٹر ہو ہی نہیں سکتی، داخل ہو ہی نہیں سکتی، جو اس نے پہلے تھاٹ کی شکل میں سوچی نہ ہو۔ چیزیں پہلے ذہن میں تخلیق ہوتی ہیں، پھر عملی دنیا میں ان کی تخلیق ہوتی ہے۔ ذہن کی تخلیقی صلاحیتوں کی مدد سے، امیجینیشن کی مدد سے، تھاٹس کی ان ترنگوں کو منصوبوں کی، پلانز کی شکل دی جا سکتی ہے۔ امیجینیشن یا تخلیقی صلاحیت جب انڈر کنٹرول ہو، آپ کے قابو میں ہو، تو آپ وہ منصوبے اور مقاصد تخلیق کر سکتے ہیں جو آپ کے مطلوبہ شعبے میں آپ کی کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ خیال کی وہ تمام ترنگیں جو آپ جان بوجھ کر کوشش کے ذریعے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچاتے ہیں، یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ مساوی مادی شکل اختیار کر سکیں۔ مگر یہ خیال کی ترنگیں پہلے لازماً آپ کی تخلیق کی صلاحیت، آپ کی امیجینیشن سے گزریں گی، پھر ان میں آپ یقین بھریں گے، فیتھ کے ساتھ ان ترنگوں کو مکس کریں گے۔ یہ جو یقین کو اپنے منصوبوں، اپنے مقاصد کے ساتھ مکس کرنے کا عمل ہے کہ جس سے آپ سب کانشیس مائنڈ تک ان ترنگوں کو پہنچاتے ہیں، یہ کام صرف اور صرف آپ کی امیجینیشن، آپ کی تخلیقی صلاحیت کی وجہ سے ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سب کانشیس مائنڈ تک تھاٹ کی ترنگوں کو پہنچانے کے لیے تمام اصولوں کے درمیان ہم آہنگی اور تمام ہی اصولوں کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایلا ویلر ولکاکس کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ سب کانشیس مائنڈ کی طاقت کے بارے میں کیا لکھتی ہیں۔ ولکاکس لکھتی ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک خیال کیا کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے نفرت لائے گا یا محبت۔ تھاٹس آر تھنگس، افکار اشیاء ہیں اور ان کے پر ہیں، اور ان کے پر فاختاؤں سے بھی کہیں تیز ہیں۔ یہ تھاٹس، یہ اشیاء قانون کائنات کی پیرو ہیں، اور ہر تھاٹ اپنے جیسی ہی چیز پیدا کرتا ہے، اور یہ ہر اس شے کو تم تک پہنچا دیتا ہے جو تمہارا ذہن طلب کرتا ہے۔ مسز ولکاکس سچ کو پہچانتی تھی، سچ کہ جو تھاٹ کسی دماغ سے نکلتے ہیں وہ سب کانشیس میں جگہ بنا لیتے ہیں، جہاں یہ تھاٹ وہ منصوبے، وہ پیٹرن، وہ بلو پرنٹ بناتے ہیں جن سے ان تھاٹ کے مساوی مادی اشیاء جنم لیتی ہیں۔ بلا شبہ تھاٹس آر تھنگس، افکار اشیاء ہیں، کیونکہ اس کائنات میں جو بھی چیز انسان نے بنائی ہے وہ تھاٹ انرجی سے ہی آغاز ہوئی تھی۔ ایک اہم بات کو یاد رکھیے کہ سب کانشیس مائنڈ کہ جہاں آپ کے تھاٹ میں وہ طاقت بھری جاتی ہے کہ وہ آپ کی تمنا کو حقیقت بنا دے، ڈیزائر کو ریئلٹی میں ڈھال دے، ان میں وہ تھاٹ جگہ بناتے ہیں جن میں فیلنگز ہوں، جن میں جذبہ ہو۔ بلکہ مائنڈ سائنسز کی ریسرچز تو اب ثبوت دیتی ہیں کہ صرف اور صرف ایموشنلائزڈ تھاٹ، جذبات زدہ سوچوں میں ہی وہ طاقت ہوتی ہے
کہ وہ ایکشن میں ڈھل سکے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امیر آدمی بنوں گا، اور یہ وہ بات ہے جو ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے، لیکن وہ شخص جس کے اس تھاٹ میں جذبہ ہو، فیلنگ بھی شامل ہو، وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کو سوچتا ہے اور جذبات کی اس شدت کے ساتھ سوچتا ہے کہ اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ رقم اس وقت بھی اس کے پاس ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو ان کے تھاٹس سے بھی زیادہ ان کی فیلنگز، ان کے جذبات کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ تھاٹس کی ترنگوں کو احساس زدہ اور جذبات زدہ کیسے کیا جائے۔ انسان میں 7 قسم کے مثبت جذبے ہوتے ہیں اور 7 ہی قسم کے منفی جذبات پائے جاتے ہیں۔ ان منفی اور مثبت جذبوں میں بنیادی فرق بس ایک ہے کہ منفی جذبے خود بخود آٹومیٹک انداز میں تھاٹس کے ساتھ مکس ہو کر سب کانشیس مائنڈ میں جگہ بناتے جاتے ہیں، جبکہ مثبت جذبوں کو تھاٹس کے ساتھ خود مکس کرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فصلوں کے بیج زمین میں بونے پڑتے ہیں، جبکہ جھاڑ جھنکار خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ان جذبات کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بریڈ پر فنگس یا کائی ہوتی ہے جو خود بخود ہی بریڈ کی حالت کو بدلتی رہتی ہے۔ جذبات بھی تھاٹس کو ایسے ہی تبدیل کر کے سب کانشیس مائنڈ کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دولت کی آپ کی خواہش ہے۔ دولت کی آپ کی خواہش پہلے تھاٹ بنتی ہے۔ اس تھاٹ کو اپنے جذبات زدہ اور فیلنگ دے کر اس قابل بنانا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ اس کو قبول کر لے۔ سب کانشیس مائنڈ ایک ہی زبان سمجھتا ہے، جذبات کی زبان۔ وہ لاجک اور ریزن کو قبول نہیں کرتا۔ آپ غصے کو اپنی عقل، اپنی قوت دلیل، اپنی ریزننگ کی بنا پر جتنا بھی صحت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوں، غصہ کرنا نہیں چھوڑتے، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں اس تھاٹ کو جگہ نہیں ملتی۔ لیکن اگر غصے سے آپ کوئی بڑا نقصان کر بیٹھیں تو اب غصہ نہ کرنے کا تھاٹ جذبات زدہ ہو گیا، ایموشنلائزڈ ہو گیا۔ اب یہ خیال سب کانشیس میں بیٹھ جائے گا اور آپ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان 7 مثبت جذبوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ آپ ان سے آگاہ ہوں اور منفی جذبات کے جال میں نہ پھنسیں۔ 7 بنیادی مثبت جذبات۔ خواہش کا جذبہ، جذبہ ایمان یا یقین، جذبہ محبت، جنسی جذبہ، جذبہ جوش، رومانی جذبہ، جذبہ امید۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مثبت جذبے ہیں، مگر یہ 7 جذبے سب سے زیادہ بنیادی اور طاقتور ہیں۔ ان 7 جذبوں پر آپ کا کنٹرول ہو جائے تو باقی جذبے بھی آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 7 جذبوں کی جو منفی ہیں اور جن سے بچنا ہے۔ 7 بنیادی منفی جذبے: خوف کا جذبہ، حسد کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بدلے کا جذبہ، لالچ کا جذبہ، توہم پرستی کا جذبہ، غصے کا جذبہ۔ یاد رکھیں، ذہن پر بیک وقت مثبت اور منفی جذبوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ ایک غالب ہوگا تو دوسرا خود بخود مغلوب ہو جائے گا۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مثبت جذبوں کو اپنے ذہن پر غالب رکھیں، اور یہاں آپ کی مدد کرتا ہے لا آف ہیبٹ، قانون عادت۔ جب آپ محنت کر کے ذہن میں مثبت جذبات کے تھاٹس کو رکھیں گے تو کچھ دنوں میں یہ آپ کے دماغ کی عادت بن جائیں گے اور منفی جذبات کے داخلے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ ذیل میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں، صرف ان پر مسلسل عمل کر کے آپ سب کانشیس مائنڈ کا کنٹرول اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک بھی منفی جذبہ اگر سب کانشیس مائنڈ میں گھسا تو آپ کی ساری محنت کو وہ غارت کر دے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اکثر لوگ دعا کی طرف کس وقت جاتے ہیں؟ اس وقت جاتے ہیں جب ان کی باقی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ عادتاً دعا یا عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر جو عبادت یا دعا کرنے جاتا ہے تو اس کا ذہن شک اور خوف سے بھرا ہوتا ہے، جو کہ منفی جذبے ہیں۔ اب اگر تھاٹس ان منفی جذبوں میں لتھڑے ہوں تو دعا کوئی اثر نہیں کر پاتی۔ اگر کبھی آپ نے کوئی دعا کی اور وہ پوری ہوئی تو آپ یاد کریں کہ اس وقت آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ، ذہنی حالت کیا تھی۔
یقین کریں آپ اس وقت کسی مثبت جذبے کے زیر اثر تھے۔ مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا کہ جب سکولوں اور کالجوں میں بچوں کو دعا کی سائنس کے متعلق باقاعدہ پڑھایا جایا کرے گا۔ مطلب جلد یا بدیر دعا سائنسی عمل بن جائے گی۔ اس کائنات کا ایک عالمگیر دماغ ہے اور اس دماغ تک رسائی خوف، نفرت، غصے جیسے کسی بھی منفی جذبے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو یہ بات دور کی کوڑی لگتی ہے تو نو انسانی کی تاریخ پر ذرا غور کریں۔ 100 سال سے بھی کم عرصہ گزرا ہے کہ انسان بجلی کی چمک کو خدائی قہر، اینگر کی علامت سمجھتا تھا اور اس سے ڈرتا تھا، مگر پھر جذبہ یقین کا شکریہ کہ جس نے اسی بجلی کی طاقت کو قابو میں کر کے انڈسٹری کی جدید مشینری کھڑی کر دی ہے۔ 100 سال سے بھی کم عرصہ پہلے انسان سمجھتا تھا کہ ستاروں کے درمیان کچھ نہیں ہے، بس ایک عدم ہے، ایک نتھنگ نیس ہے، مگر اب انسان جانتا ہے کہ یہ اسپیس بھی زندہ ہے جس میں کئی قسم کی ترنگیں، وائبریشنز موجود ہیں۔ اب انسان جانتا ہے کہ یہ زندہ ترنگیں جو مادے کے ہر ایٹم سے جڑی ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچ سکتی ہیں۔ اب وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی ذہانت، لامحدود ذہانت، کائناتی ذہانت یعنی خدا سے کیوں کر کنیکٹ نہیں ہو سکتی؟ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے آپ نے کوئی قیمت نہیں بھرنی، بس فیتھ، یقین، صبر اور مستقل مزاجی اور برننگ ڈیزائر، یہ ہے اس کی قیمت۔ اگر آپ ریڈیو کے کام کرنے کے طریقے کو جانتے ہیں تو آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آواز انسانی کان کو کبھی نہ سنائی دیتی اگر اس کی لہریں، اس کی ترنگیں اپنی وائبریشنز کو ٹرانسمیوٹ کر کے ایک خاص حالت میں نہ لے آتی کہ جہاں وہ انسانی کان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی۔ سب کانشیس مائنڈ آپ کا وہی ٹول ہے۔ جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو یہ اس دعا کو ٹرانسمیوٹ کر کے اس فریکوینسی میں تبدیل کر دیتا ہے جسے انفینائٹ انٹیلیجنس سمجھ سکے۔ جب یہ دعا اس طرح ٹرانسمیوٹ ہو کر عالمگیر ذہانت تک پہنچتی ہے تو سنی جاتی ہے اور منصوبوں اور آئیڈیاز کی شکل میں اس کا جواب بھی آتا ہے۔ اس اصول کو سمجھیں اور اس بات کو جانیں کہ پیسے دے کر منگوائی گئی دعائیں اور پریئر بک سے رٹ کر پڑھی گئی دعائیں بیکار جاتی ہیں۔ آپ کی دعا اس وقت عالمگیر ذہانت تک پہنچتی ہے جب آپ تھاٹ کی ترنگوں کو ٹرانسمیوٹ کر کے روحانی انرجی میں ڈال دیتے ہیں، اور فیتھ وہ واحد ایجنسی ہے جو آپ کی سوچوں کو روحانی نیچر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، فیتھ اور فیئر، یقین اور خوف، یہ دو ایسی تلواریں ہیں جو کبھی ایک میان میں نہیں سما سکتی۔ چیپٹر نمبر 13، دماغ، تھاٹس کو نشر کرنے والا اور موصول کرنے والا اسٹیشن، دولت مندی کی منزل کا 12واں قدم۔ 20 سال پہلے میں ڈاکٹر الیگزینڈر گراہم بیل اور ڈاکٹر المر گیٹس پر تحقیق کر رہا تھا۔ ان کے اصولوں کی روشنی میں ذہن کے کام کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے ایک بڑی دلچسپ حقیقت اس وقت دریافت کی، اور وہ یہ کہ ہر انسانی دماغ ایک قسم کا تھاٹ وائبریشنز کا براڈ کاسٹنگ اینڈ ریسیونگ اسٹیشن ہے۔ جس طرح ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا اصول کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایتھر، زمین کا وہ کرہ جسے ہم خلا کہتے ہیں، وہ بھی وہ میڈیم ہے جس سے ہم ان تھاٹ وائبریشنز کو پک کر سکتے ہیں جو دوسرے دماغوں سے ریلیز ہو کر ایتھر میں داخل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ سے کہ کریٹو امیجینیشن کے حوالے سے جو چیپٹر گزر چکا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا۔ آپ میں موجود جو کریٹو امیجینیشن ہے، جو قوت تخیل ہے، وہ دماغ کا ریسیونگ سیٹ ہے جہاں تھاٹس موصول ہوتے ہیں۔ جیسے ریڈیو آپ کا وہ ریسیونگ سیٹ ہوتا ہے جو براڈ کاسٹنگ سے بھیجی گئی فریکوینسی کو میچ کر کے آواز کی لہروں کو پکڑتا ہے۔ یہاں جو تھاٹس موصول ہوتے ہیں وہ تھاٹس ہوتے ہیں جو دوسرے دماغوں سے براڈ کاسٹ یعنی نشر کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے شعور اور دماغ کے محرکات کے درمیان کمیونیکیٹ کرنے والی ایجنسی ہے۔ جب انسانی دماغ